अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर रज़ा एडवोकेट। आज हम हुक्म इम्तनाई ताकीदी पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हुक्म इम्तनाई आर्जी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मुताबिक ये अदालत जो है आर्जी हुक्म इम्तनाई जारी करती है, जो फ़ौरन भी खारिज कर सकती है एप्लीकेशन, और कुछ अरसे के लिए भी वो ग्रांट कर सकती है हुक्म इम्तनाई आर्जी। और अगर वो बाद अज़ां उसको कन्फर्म कर देती है तो परमानेंट इंजेक्शन की सूरत में टिल डिसीजन ऑफ द केस वो हुक्म इम्तनाई जारी रहेगा। सॉरी, हुक्म इम्तनाई दवामी पर भी डिस्कस हुई, और हुक्म इम्तनाई दवामी जो है अदालत परपेचुअल इंजेक्शन इसको कहते हैं को डिग्री की सूरत में अपना हुक्मनामा सादर करती है। आज हुक्म इम्तनाई ताकीदी पर डिस्कस कर रहे हैं। हुक्म इम्तनाई ताकीदी भी अदालत का हुक्म इम्तनाई दवामी की तरह एक मैंडेट है। हुक्म इम्तनाई दवामी के अंदर अदालत रिस्ट्रेन करती है या स्टेटस को जारी करती है, ममानियत करती है कि यदि कि कोई ऐसा एहतमाल अगर होने वाला है, कुछ होने वाला है इल्लीगल, गैर कानूनी, तो उसको रोकती है, होने से सरजद होने से रोकती है। जबकि हुक्म इम्तनाई ताकीदी के अंदर अदालत जो है कुछ ऐसा जो इल्लीगल हो चुका है, जो हुआ वो इल्लीगल था, गैर कानूनी था, जो आपको नहीं करना चाहिए था और आपने वो कर लिया, तो अदालत उसको रिवर्स करने का हुक्म देती है। मसलन कोई ऑब्लिगेशन है आपकी वजूब, जिसकी आप की ज़िम्मेदारी है, उसकी आप अगर ब्रीच कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उसको अदालत प्रिवेंट करेगी। वर्डिंग सेक्शन 55 की वर्डिंग पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस, कि अदालत के लिए ज़रूरी है कि उसकी परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्म करने के लिए कंपेल करे उस ऑब्लिगेशन की जिसकी खिलाफ वर्जी हो। ऑफ सर्टेन एक्ट, एक जो मखसूस जो एक्ट था वो आपने नहीं करना चाहिए था, आपको आपकी ड्यूटी थी कि ये ना करने देते या ना करते, लेकिन आपने किया, विच द कोर्ट इज़ कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, अदालत की ये डिस्क्रिशन है कि डिस्क्रिशन है उसकी, ग्रांट एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कंप्लेंट ऑफ, जो ब्रीच हुई, जो ब्रीच जिसकी कंप्लेन हुई, उसको जो है उसके खिलाफ अदालत इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है। कौन सा? मैंडेटरी इंजेक्शन। एंड आल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स, कि अब जो है इसको परफॉर्म करें, जो रिक्विजिट एक्ट है, जो आपने किया, या जो आपको एक काम इस तरह करना था और आपने उस तरह नहीं किया, तो अदालत वो जो रिक्विजिट एक्ट है अदालत उस पर कंपेल करेगी कि आप ये करें। मसलन अब एक इलस्ट्रेशन हम अगर पढ़ दें, ए बाई न्यू बिल्डिंग्स obstructs rights to the access and use of which B has acquired a right under the Limitation Act. B may obtain an injunction not only to restrain A from going on with the buildings, but also to pull down so much of them as obstructs B's rights. आपको समझ आ गई होगी कि अगर बी का घर है, उसके साथ ए जो है
وہ اگر وہاں پر بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے، وہاں پر ریز کر دیتا ہے اور وہ کئی منزلیں بنانا شروع کر دیتا ہے، جس سے میرے جو رائٹ ہیں، ایزمنٹ رائٹس، مثلا ہوا روشنی کا حق ہے، اگر وہ متاثر ہو رہا ہے، اس بلڈنگ کے ذریعے روشنی بھی نہیں آتی میرے گھر میں، سورج کی روشنی نہیں آتی، پلس ہوا بھی نہیں آتی، بند ہو جاتی ہے، تو عدالت جو ہے اس حد تک حکم امتناعی جاری کر سکتی ہے، حکم امتناعی تاکید دی کہ جس حد تک وہ پورشن گرے اس حد تک وہ پورشن گرانے کا حکم دے دے گی کہ وہ روشنی اور ہوا میرے گھر تک پہنچے۔ یہ ہے حکم امتناعی تاکید۔ اب جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس کو جو پورشن گرایا گیا ہوا اور روشنی کے لیے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس کی ابلیگیشن تھی کہ میرا جو رائٹ، ایزمنٹ رائٹ ہے، اس کی وائلیشن نہ کرتا، تو یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس نے کیا تو عدالت نے مینڈیٹری انجیکشن کے ذریعے وہ گروا دیا، تو یہ ہو گیا حکم امتناعی تاکیدی۔ فرض کریں میرے گھر کے باہر میں نے کافی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، واپڈا والے آگے وہاں پر بول زبردستی نصب کر دیتے ہیں، ملکیت میری ہے، تو پھر اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں حکم امتناعی دوامی کی طرف جاتا اور درمیان میں سٹے لے لیتا، لیکن اگر انہوں نے مجھے پتہ چلنے سے پہلے ہی انہوں نے انسٹال کر دیا ہے، زبردستی لگا دیا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے اس کو وہاں سے ریموو کرا دوں گا کہ عدالت وہاں پر مینڈیٹری انجیکشن جو ہے وہ حکم نامہ صادر کرے گی کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ مدعی کی ملکیت ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ وہاں پر نہیں لگا سکتے بول۔ اس طریقے سے عدالت حکم نامہ اپنا حکم امتناعی تاکیدی کی صورت میں استعمال کرتی ہے۔ فرض کریں اگر گلی کے اندر کوئی جمپ اپنی خود ہی بڑے جمپ بنا دیتا ہے، اس میں ایک تو فوجداری طریقہ ہے کہ آپ 133 CRPC کے تحت درخواست دیں، تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ حکم امتناعی تاکیدی جو ہے اس میں چلے جائیں اور وہاں پر اس کو ریموو کروا دیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ راستے میں جو ہے کوئی جمپ بنائے اور وہاں پر جو ہے ہرڈلز کریٹ کرے، تو یہ حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے بھی ریموو کرایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو اخلاقی اور قانونی لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا اور کسی کوئی کر لیتا ہے، تو اس کو آپ حکم امتناعی کی داد رسی کے ذریعے اس کو ریموو کرا سکتے ہیں۔ اب حکم امتناعی تاکیدی اور دوامی میں کیا فرق ہے؟ دراصل حکم امتناعی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو مجھے قانون اجازت نہیں دیتا اور میں اگر وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا کسی کا رائٹ اویل کرنے کی، اگر کسی کا رائٹ جو ہے انفرنج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انٹرفیئرنس کر رہا ہوں، تو آپ اگر وہ کام آپ کو علم ہوتا ہے تو آپ حکم امتناعی دوامی دائر کر کے وہ کام کرنے سے اس کو روک سکتے ہیں۔ کہ عدالت کا حکم نامہ یہ ہے کہ کسی ایسے کام کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دیا جائے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا کام جو ہو چکا ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو وہاں سے جو ہے حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے، اب حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے اس کو آپ جو ہے واپس لے کے آتے ہیں اس جگہ پر جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو حکم امتناعی دوامی اور تاکیدی میں یہی فرق ہے کہ دوامی حکم امتناعی دوامی کے اندر آپ درخواست
عارضی دے کر اس کام کو آپ ایک دفعہ رکوا دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور وہ رک جاتا ہے. جبکہ امتناعی دوامی جو ہے اس کے اندر آپ یہ کریں گے کہ جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے، تو اب جو ہے حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے اس کو آپ ریورس کراتے ہیں عدالت سے، اور عدالت جو ہے اس کو پہلی والی سطح پر واپس لے کر آتی ہے. تو یہ بہت زبردست داد رسی ہے پبلک ایٹ لارج کے لیے. عام لوگوں کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ اسٹے لینا ہے، حالانکہ یہ اس سے بہت بڑا کام ہے. اسٹے تو ایک عارضی چیز ہوتی ہے، اس سے یہ بڑا کام ہے. حکم امتناعی جو دوامی ہے ڈگری کی صورت میں، یہ آپ کے بہت بڑے رائٹس جو ہوتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، سیکیور ہو جاتے ہیں. اور حکم امتناعی تاکیدی مثلا کوئی کسی کا پانی روک لیتا ہے، دیہاتوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کسی کی گلی جو ہے نالی بند کر دیتا ہے، پانی وہاں سے کسی کا روک دیتا ہے، جی یہ تو ہماری زمین سے نالی گزر رہی ہے تو بند کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حق اسائش ہے. تو آپ جو ہے اس کو کیا کریں گے، حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے دوبارہ کھلوا لیں گے. کوئی گلی بند کر دیتا ہے اور وہ گلی کافی عرصے سے کھلی پبلک ایٹ لارج کے لیے کھلی ہے، تو آپ بھی حکم امتناعی تاکیدی کے ذریعے اس کو کھلوا لیتے ہیں. کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے راستے کے اندر، وہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. کوئی ایک لمبے عرصے سے ایک حق اسائش ہے، رستہ ہے، کوئی ایسے خود بخود بند کرنے کا حق نہیں رکھتا. تو دیہاتوں کے اندر بھی اس طرح کی مثلا ایک اور مثال دوں، یہ پانی کا پرنالہ ہے. اب کوئی اپنی چھت پہ لگاتا ہے، آپ کے گھر میں کھول دیتا ہے. اب بارش آتی ہے، آپ کے گھر کو، آپ کے مکان کو خطرہ ہے، تو آپ دعویٰ کر کے پرنالے کو وہاں سے ریموو کرا دیتے ہیں، ہٹوا دیتے ہیں. بہت سے داد رسیاں آپ اس طریقے سے کروا سکتے ہیں آسانی سے، اور آپ کو جو ہے دراصل آپ چھوٹے موٹے کاموں کو اہمیت نہیں دیتے، ورنہ یہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو حکم امتناعی تاکیدی سے آپ جو ہے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو آخری ٹپ ہے اس کے اندر جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ عدالت جو ہے فیور کس کی کرتی ہے، اس بندے کی کرتی ہے جو چمٹا رہتا ہے اپنے کیس کے ساتھ، کہ ہر ڈیٹ پہ آنا اور پوری پیروی کرتے رہنا جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو جو بندہ اپنے کیس کے ساتھ اس طریقے سے ٹچی رہتا ہے وہ ضرور یہ داد رسی یا وہ داد رسی ضرور حاصل اس کو ہو جاتی ہے. اور جو بندہ عدالت سے بھاگنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی داد رسی نہیں ملتی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے ویلاگ میں ہم انشاءاللہ حکم امتناعی جو ہے اس کی دوسری جو شکلیں ہیں اس پر بات کریں گے. تو آج کے لیے حکم امتناعی تاکیدی جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.